तुफैल बिन अमर अद्दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का पहुंचते हैं, मक्का वालों को पता चलता है कि एक कबीला दोस का सरदार मक्का आ रहा है। वो मक्का से बाहर निकल करके इनका इस्तकबाल करते हैं और बड़े लश्कर के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि ये उनके साथ ना मिल जाए, और अगर ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गया, तो फिर हम तो नाकाम हो जाएंगे। उनको ताकत मिलेगी, उनको पावर मिलेगी, इनको उनके पास जाने से वो पावरफुल हो जाएंगे, फिर उनको नाकाम करने में हमें मेहनत अपनी दुगनी करनी पड़ेगी। मक्का के बाहर ही उनके साथ मिलते हैं और मिलने के बाद बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इनको लाते हैं और ला करके एक जगह बिठा करके बताते हैं कि देखें, आप अपने इलाके के सरदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप शायर भी हैं, आप हुकूमत करना भी अच्छे से जानते हैं, आप हिकमत के मालिक हैं और आप दानाई और अक्लमंदी और दानिशवरी के मालिक हैं। आप कहीं ऐसा ना हो कि मक्का के अंदर एक बेवकूफ़ सा शख्स नाउज़ुबिल्लाह है, वो साबी हो गया है, हमारे दीन से फिर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी बातों में आ जाएं। इसलिए आप उनसे दूर रहना, ना आपने उनकी तरफ देखना है, ना उनकी कोई बात सुननी है, ना उनकी तरफ तवज्जो देना है। बस आप हज के इरादे से आए हैं, हज करके वापस चले जाना, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना। हज़रत तुफैल बिन अमर अद्दौसी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मुझे ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्का वाले इतने डराते गए, इतने डराते गए, इतने डराते गए कि आखिर मैंने भी दिल में इरादा कर लिया कि ना मैं इनकी बात सुनूंगा, ना मैं इनकी तरफ देखूंगा, ना मैं इनकी कोई मजलिस अटेंड करूंगा, बस चुप होके जैसे मैं आया हूं हज के इरादे से, हज करके मैं वापस चला जाऊंगा। फरमाते हैं लेकिन जब मैं हरम में दाखिल हुआ, मेरी नजर फौरन पड़ी हतीम में और एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, और नमाज क्या थी वो मेरे दिल के अंदर उतर गई। मैंने देखा सारे कोई तालियां बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है और कोई नंगा होकर के अल्लाह के घर के तवाफ कर रहा है, लेकिन ये एक बंदा अजीब कैफियत जिसके ऊपर तारी है, ये बाकी तमाम लोगों से हट करके एक मुख्तलिफ इबादत के अंदर लगा है, और कभी खड़ा होकर के अल्लाह के हम्द सना करता है, कभी रुकू में जाता है, कभी सजदे में जाता है। फरमाते में जो ही मेरी नजर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ी और मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात आने लगी, आखिर ये कौन प्यारी हस्ती है, आखिर ये चेहरा इतना खूबसूरत किसका हो सकता है, इतनी नूरानी शख्सियत यहाँ कुरैश वालों के पास कैसे आई है। यहाँ कुरैशी इस मुकद्दस हस्ती के साथ इन्होंने अपने को फौजी ने रखे हुए, अपने को बंदे नहीं रखे हुए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी और इसको एक प्रोटोकॉल दे करके हरम में दाखिल करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं था ये वही हस्ती थी जिनसे मुझे डराया जाता था। फरमाते हैं जो ही मेरी नज़र पड़ी और देखते ही देखते मुझे दिल में लगने लगा कि पता नहीं क्यों मैं इसके करीब खींचा चला जा रहा हूँ, इस हस्ती के करीब करीब हो रहा हूँ। फरमाते इतने में करते करते बंदों के बीच से गुजरते गुजरते मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन पास पहुँच गया, करीब पहुँच गया, और मैंने जा करके पूछा मन अंता, अब कौन है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, लेकिन जवाब भी कैसे, मा तकल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ बात नहीं करते थे, इल्ला तबस्समा, मगर मुस्कुराते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अब्दुल्लाह का लख्त जिगर हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। हज़रत तुफैल बिन अमर अद्दौसी फरमाते हैं मैंने चूंकि कानों में रुई रखी हुई थी, कुरैशियों ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था, मैंने कानों में रुई ठोस ली थी, कहीं इस बंदे की बात मेरे कान में आकर के मेरे दिमाग को खराब न कर दे, कहीं मैं इसके जादू में ना आ जाऊं, कहीं मैं इसके हीले में फंस करके अपने दीन को ना छोड़ बैठूं। मैंने अपने कान से रुई निकाली और दोबारा पूछा मन अंता। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे जवाब दिया और मैंने कहा क्या आप ही हो जिनको जादूगर कहा जाता है, क्या आप ही जादूगर हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत अंदाज में चेहरा हिलाते हुए फरमाया जी हाँ, मुझे जादूगर भी कहा जाता है। फरमाते हैं मैंने दोबारा रुई कान से निकाल ली और निकालने के बाद मैं अपनी इबादत के अंदर मशगूल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर से मुझे एक बात खाती रही, वो ये कि मैं अंदर अंदर से अपने आप को कह रहा था क्या तुफैल तुझे तेरी माँ रोए, तू तो इतना अजीम शख्स है, तू अपने आप को शायर भी कहता है, तू तो अपने इलाके के सरदार भी है, तू पढ़ा लिखा भी है, तुझे तो लोग हकीम का बाप समझते हैं कि हिकमत का बाप है ये, यानी तमाम किस्म की हिकमतें इसके अंदर भरी हुई हैं, तू अपने कानों में रुई डाल करके बुज़दिलों की तरह करके अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है। मैं तो अच्छा खासा दूध का दूध और
پانی کا پانی پہچان سکتا ہوں، میں اس بندے کے پاس جا کر کے مجھے سیکھنا چاہیے، مجھے پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، آخر چہرہ تو اس کا ایسا نہیں ہے جس طرح کے قریشیوں نے مجھے ڈرایا ہے، چہرہ اس کا اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا، آخر مجھے جانا چاہیے۔ فرماتے میں انتظار میں رہا یہ کب اپنی عبادات کو ختم کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر وہیں رہے، اپنی عبادات میں مشغول رہے، آخر شام ہوئی اور سورج چلا گیا، اپنی ڈیوٹی ختم کر کے چاند آ گیا، اور اتنے میں مسجد حرام خالی ہوتی گئی، خالی ہوتی گئی، خالی ہوتی گئی، بہت تھوڑے سے لوگ وہاں بچ گئے۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر کا ارادہ کیا، اور جو ہی یہ گھر پہنچے فرماتے ہیں میں بھی پیچھے سے سیدھا ان کے کمرے میں جا کر کے حجرے میں داخل ہو گیا، اور میں نے جا کر کے ان کو اپنے دن کا پورا ماجرا سنایا کہ اس طرح سے میں حرم کے اندر داخل ہو رہا تھا، قریشیوں نے میرا اس طرح سے مقابلہ کیا، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کہیں ان کی بات نہ سن لیں، انہوں نے مجھے آپ سے ڈرایا، پھر جب میں نے آپ کو حتیم میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ کی اس عبادت نے میرے دل میں جگہ بنا لی، پھر میں کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچا، اور آپ کے پاس آ کر کے میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ اپنی توحید پیش کرتے ہیں، اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ کیا دعوت ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پیش کی، سورہ اخلاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مکہ میں ابھی قریشیوں کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، فرماتے میں اپنے ایمان کو چھپا کر کے رہا، مسجد حرام میں رہا، لیکن اب میں نے وہ زمانے جاہلیت کی رسومات کے مطابق حج نہیں کیا، بلکہ میں اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے قرآن سیکھتا، احکام اسلامیہ سیکھتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سیکھتا، اور باری تعالیٰ کا جو انسانوں کے نام پیغام ہے وہ پیغام سیکھتا، یہاں تک کہ مکہ میں چند روز تک رہا، اور یہاں رہتے ہوئے مجھے قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں زبانی یاد بھی ہو گئی۔ اور پھر جب میرا وقت آیا واپس قبیلہ دوست جانے کا، اگلے دن میں نے جانا تھا، صبح شام کو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح واپس جانا ہے، میری اس میں ایک ایسی قوم کے پاس جا رہا ہوں جو میری بات کو سنتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میری قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی قوم کو جا کر کے کیسے دعوت دینی ہے، ان کو کیسے آپ کا پیغام سنانا ہے، ان کو کیسے رب کا قرآن سنانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص راز کی باتیں بتائیں، اور اس طرح جا کر کے اپنے قوم کو دعوت دینا، اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اور نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ اتنے میں طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری قوم بے شک میری بات مانتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کچھ ان میں بڑے سخت قسم کے لوگ بھی ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیجئے گا جو نشانی مجھے وہاں کام آئے دعوت دینے کے وقت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طفیل آپ چلے جائیں، آپ کے ساتھ نشانی اللہ دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے باری تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ طفیل کو کوئی ایسی نشانی دے دے جو نشانی ان کو دعوت دینے میں معاون بن سکے، ان کی مددگار ثابت ہو سکے، اور ان کی قوم اسلام میں داخل ہو سکے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنے علاقے کے قریب پہنچا میرے پیشانی کے اوپر ایسا نور طلوع ہو گیا، میرے پیشانی کے اوپر ایسا نور ظاہر ہو گیا جس طرح ایک چاند کا ٹکڑا کاٹ کر کے کس نے میرے پیشانی میں فکس کر دیا ہو۔ میں باری تعالیٰ سے دعا گو ہوا اور میں نے کہا یا اللہ اگر میری پیشانی پہ یہ نور رہا تو کیا پتا میری قوم اس کو نشانی ایمان کی نہ سمجھے بلکہ میری قوم اس کا دوسرا رنگ دے دے، وہ یہ کہ یہ صابی ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بنا دی ہے۔ اے اللہ اس روشنی کو میرے چہرے سے میرے پیشانی سے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں یہ دعا کرنی تھی، اتنے میں باری تعالیٰ نے میری یہ پیشانی سے روشنی ہٹا کر کے میرے نیزے کے اگلے کنارے میں روشنی کو ڈال دیا۔ آپ یوں سمجھیے یہ جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جیسے کہ ایک ٹارچ ہے، فوراً پہاڑی کے اوپر سے جب نیچے اتر رہے ہیں، ان کا خاندان نچلی جگہ پہ رہتا تھا، راستہ اوپر سے آنے کا تھا، ہم پہاڑی لوگ ہیں بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ جب پہاڑ کے اوپر سے فرماتے میں نیچے اترنے لگا، میرے بوڑھے باپ نے مجھے جب دور سے دیکھا اور اس کے بوڑھے جسم کے اندر جان آ گئی اور اٹھ کر کے سیدھا مجھ سے ملنے کے لیے آئے، جو ہی میرے پاس دوڑ کر کے باقی بیوی پیچھے ہے، بچے پیچھے ہیں، باقی خاندان پیچھے ہے، بھائی پیچھے ہیں، بہن پیچھے ہیں، ماموں چاچو تائے سارے پیچھے رہ گئے۔ فرماتے
فرماتے ہیں بوڑھا باپ میرا بوڑھے شیر کی طرح اٹھ کر کے آیا میرے ساتھ ملاقات کے لیے، اور جو ہی میرے سامنے آیا میں نے کہا نہیں نہیں ایاک وانت، آپ مجھ سے دور رہیں، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ نے پوچھا ولماذا، کیوں میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا انا مؤمن وانت امرؤ کافر، میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں، کافر اور مسلمان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ جب تک ایمان میں داخل نہیں ہوں گے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں باپ نے فوراً ہی کہا دینی و دینوں کا، جو دین آپ نے قبول کیا ہے میں بھی اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ذرا بتائیں تو اس دین میں ہوتا کیا ہے، کرنا کیا پڑتا ہے؟ حضرت طفیل بن عمر الدوسی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے چلے جاؤ جا کر کے غسل کر کے آؤ، صاف کپڑے پہن کے آؤ، پاک اور صاف بن کر کے آؤ، پھر میں آپ کو یہ دین سمجھاؤں گا۔ فرماتے ہیں میرے ابا جان تو گھر کے اندر گئے نہیں، باہروں باہری نہانے کے لیے چلے گئے، پھر میں فوراً گھر میں داخل ہوا اور بیوی میرے پاس آئی، میں نے کہا یا کی وانتی، میرے سے بچ کے رہو، میرے سے دور رہو، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں تعلق، ہوا کیا ہے، وجہ کیا، پرابلم کیا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد آئے اور اپنے ساتھ سلام بھی نہیں کرنے دیتے ہو، ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے ہو اور اپنے آپ سے دور بھاگنے کے لیے کہہ رہے ہو، آخر کیا وجہ ہو گئی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا انا مؤمن وانت کافرۃ، میں ایمان والا ہوں اور تیرے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لہذا ایمان والے کا اور کافر عورت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ بیوی پوچھنے لگی انت صابی، کیا تو صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، اس دور میں جو دین کے اوپر چلتے تھے ان کو کیا کہا جا رہا تھا؟ بولو نا، اس سیرت سنتے سنتے عمر گزر گئی، بے دین کہا جا رہا تھا، اور آج بھی جو ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہی اصل دین ہے، اور اگر قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے کہتے ہیں تو بے دین ہو گئے، یہ تو گستاخ ہو گئے، یہ تو کافر ہو گئے، یہ دین سے چلے گئے۔ یہ آج نئی بات نہیں شروع ہوئی ہے، یہ وہ اس دور سے چلتی آئی ہے۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سناؤ تو میری قوم خوش، ہائے قرآن پڑھ کے سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، نبی کے واقعات سناؤ تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو طفیل بن عمر الدوسی نے اپنی بیوی کو کہا ایسے نہیں بتاؤں گا اس دین کا کیا معاملہ ہے، ایسے نہیں دین سکھاؤں گا، پہلے چلی جا ذو شورا نامی پانی پر جا کر کے نہا کر کے آ جا۔ پہلے سنیں یہ ذو شورا پانی کون سا تھا؟ ذو شورا قبیلہ دوست کا ایک بت ہوا کرتا تھا، اور اس بت کے پاس اوپر پہاڑی سے پانی آتا تھا اور ایک گھڑا بنایا ہوا تھا، یہاں جا کر کے یہ پانی جمع ہوتا تھا، اور اس پانی کو یہ پاک سمجھ کر اور آج کی زبان میں پوتر سمجھ کر کے استعمال کیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر کے دور دور بھیجا جاتا تھا اور دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ اس ذو شورا نامی بت کے پاس جو پانی تھا برکت سمجھ کر اس پانی سے غسل کیا کرتے تھے، اور عورت کہنے لگی اچھا آپ ذو شورا بت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کہا وہ زمانہ چلا گیا، اب کوئی بت شد سے نہیں ڈرتے ہیں، اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ اب یہ سیکھ کے آیا ہوں جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ بتوں سے ڈرنے والا زمانہ چلا گیا، آج کے بعد کوئی بت نہ مجھے ڈرا سکتا ہے نہ تجھے، اور بت تو بت ہے، بت کا باپ بھی آئے وہ بھی نہیں ڈرا سکتا۔ جب یہ حوصلہ افزائی کچھ باتیں بیوی کو سنائی اس میں بھی ہمت آئی اور وہ بھی چلی گئی، جا کر کے غسل کر کے پھر واپس آئی۔ تو طفیل بن عمر الدوسی نے باپ کو بھی ایمان میں داخل کیا اور اپنی بیوی پر بھی ایمان پیش کیا، ان کو بھی ایمان کی توفیق ہوئی اور ایمان میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد اپنی پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں اور بعد میں تاثرات بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ساری قوم کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، سب نے مانا، کچھ نے پہلے مانا کچھ نے بعد میں مانا، لیکن جتنا جلدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا ہے اتنا جلدی اور کسی نے نہیں مانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سلیم فطرت تھی کہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے جو ہی ایمان کی دعوت پیش کی، میں ایسے مکہ گیا تھا، وہاں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں، اس نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، یہ قرآن سکھایا ہے، بتوں کی وہ مخالفت کرتے ہیں، کسی بت کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف اللہ ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، شکتی کا مالک صرف اللہ ہے، طاقت صرف اللہ کی، بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتے ہیں، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ باتیں سنی فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔